अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए, आयात पर गौर व फ़िक्र, तफ़क्कुर और तदब्बुर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज लेसन नंबर 131 है और सूरह इब्राहीम की आयत 35 से 52 तक है। इंशाल्लाह आज हमारी ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी। आइए पहले अल्फाज की वज़ाहत करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। अल्फाज की वज़ाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और हरफ अतफ़ है ये। इज़ जब, इसम ज़र्फ़ है। क़ाला उसने कहा, ये फ़ेल-ए-माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। क़ाला यक़ूलु से मस्दर है क़ौलन जिसके मानी है कहना। इब्राहीमु इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रब्बी ए मेरे रब। रब्बी मुज़ाफ़ है, या साकिन जो है वो हज़फ हो गई है और ये मुज़ाफ़ इलैहि है, ज़मीर है या साकिन। इजअल तू बना दे, ये फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। जाल यजालु से मस्दर है जालुन जिसके मानी है बनाना। हाज़ा इस, हाज़ा इसम इशारा वाहिद मुज़क्कर करीब है। अलबलदा शहर को यानी मक्का को। आमिनन अमन वाला। अमनुन से ये इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर है। व और उजनुबनी बचा ले मुझको। जीम नून बा रूट वर्ड है। उजनुब फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। जनबा यजनुबु से मस्दर है जम्बुन जिसके मानी है दूर रखना और नून से नी जो है वो नून वक़ाया है और या साकिन ज़मीर है। व और बनिया मेरी औलाद को। बनी मुज़ाफ़ है, असल में ये बनी ना था, इज़ाफ़त की वजह से जमा का नून गिर गया है और इसका वाहिद होता है इब्नुन। या जो है वो मुज़ाफ़ इलैहि और ज़मीर है। अन के ये मस्दरिया है। नाबुदा हम इबादत करें, ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुतकल्लम है। अबदा याबुदु से मस्दर है इबादतुन इबादत करना। अल असनाम बुतों की। सौद नून मीम इसका रूट वर्ड है और वाहिद है सनमुन। रब्बी ए मेरे रब। इन्नहुन्ना बेशक उन्होंने। इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल है और हुन्ना जो है वो जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है। अदललना गुमराह कर दिया, भटका दिया। दौद लाम लाम रूट वर्ड है, ये फ़ेल माज़ी जबा मुअन्नस गायब है। अदल्ला युदिल्लु से मस्दर है इदलालुन गुमराह करना। कसीरन बहुत सौ को। कसरतुन से ये सिफ़्ते मुशब्बह है। मिनन नासी लोगों में से। मिन हरफ जार है, अन्नासी मजरूर है। फमन तो जो कोई। तबियानी पैरवी करे मेरी। तबाइन रूट वर्ड है। तबिया ये फ़ेल-ए-बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। तबिया यतबाउ से मस्दर है तबउन जिसके मानी है पैरवी करना और तबियानी में जो नून ज़ेनी है वो नून वक़ाया है और या साकिन ज़मीर है। फ़इन्नहु तो बेशक वो। फ़ा हरफ अतफ़ है, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल है और हु ज़मीर है। मिन्नी मुझसे है। मिन हरफ जर है और नून ज़ेनी नून वक़ाया है, या साकिन ज़मीर है और मजरूर है, वाहिद मुतकल्लम है। व और मन जो।
عصانی نافرمانی کرے میری، عین صاد یا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، عصا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، عصا یعصی سے مصدر ہے، عصیان نافرمانی کرنا، نون زیر نی نون وقایا ہے، یا ساکن جو ہے وہ ضمیر ہے، فَإِنَّكَ تو بے شک تو، فا حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، غفور غفور ہے اللہ کا صفاتی نام ہے، غفران مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، رحمت مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں، اسکنتو میں نے بسایا، سین کاف نون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد متکلم ہے، اسکنا یسکنو سے مصدر ہے، اسکانون جس کے معنی ہے آباد کرنا، من سے، ذریتی اولاد میں میری اولاد میں یعنی اپنی اولاد، ذریاتی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف ہے اور اس کا جمع ہے ذریاتن، یا ساکن مضاف الیہ اور ضمیر ہے، بی وادن ایک ایسی وادی میں، واو دال یا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے، وادن مجرور ہے، غیری غیری کے معنی ہے بغیر، یہ نفی کے لیے آتا ہے، وی زرعن کھیتی والی، زرعن روٹ ورڈ ہے، زی جو ہے یہ مضاف ہے اور زرعن یہ مضاف الیہ ہے اور مصدر ہے، کاشت ہونا کھیتی کرنا اس کے معنی ہے، اندہ پاس یہ ظرف مکان ہے، بیتی کا تیرے گھر، بیتی مضاف ہے، کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، المحرمی حرمت والے، حرامیم روٹ ورڈ ہے، تحریم مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ قائم کرے نماز، لیقیموا کا روٹ ورڈ ہے، قاف واو میم لام زیر لی لام تعلیل ہے، اور یقیمو اصل میں یقیمونا تھا، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے یہ، اقام یقیمو سے مصدر ہے، اقامت قائم کرنا، اور الصلاۃ جو ہے نماز کو کہا جاتا ہے، فجعل پس کر دے، فا حرف عطف ہے اور اجعل فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، افئدتن دلوں کو، فا حمزہ دال روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے فؤادن، من الناسی لوگوں کو، تہوی ماہل ہوں، ہا واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، ہوا یہوی سے مصدر ہے، ہویون ماہل ہونا، الیہم ان کی طرف، ورزقہم اور رزق دے ان کو، رازا قاف روٹ ورڈ ہے، و حرف عطف ہے، ارزق یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، رزق یرزقو سے مصدر ہے، رزقن رزق دینا، اور ہم ضمیر ہے، من سے، الثمراتی پھلوں، سا میم را روٹ ورڈ ہے، یہ مجرور ہے، اس کا واحد ہے ثمرتن، لعلہم تاکہ وہ، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہم ضمیر ہے، یشکرون شکر ادا کریں وہ، شین کاف را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، شکر یشکرو سے مصدر ہے، شکرن شکر کرنا، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، تعلم تو جانتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، علم یعلم سے مصدر ہے، علم جاننا، ما جو یہ اسم موصول ہے، نخفی ہم چھپاتے ہیں، فعل مضارع جمع متکلم ہے، اخفا یخفی سے مصدر ہے، اخفاء جس کے معنی ہے چھپانا، وما اور نہیں یا اور جو، نعلن
ہم ظاہر کرتے ہیں۔ عین لام نون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ اعلن یعلن سے مصدر ہے اعلان، اعلان کرنا، ظاہر کرنا۔ وبا اور نہیں، یخفا چھپی ہوئی، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ خفیہ یخفا سے مصدر ہے خفاء، چھپا رہنا، پوشیدہ رہنا۔ اللہ اللہ پر، من شیء کوئی چیز، من حرف جر ہے اور زائدہ ہے، اور شیء جو ہے وہ مجرور ہے۔ فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں۔ السماء مجرور ہے، اس کی جمع ہوتی ہے السماواتی۔ الحمد سب تعریف، یہ مصدر ہے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، لی حرف جر ہے اور الذی کے معنی ہے وہ ذات جس نے، یہ اسم موصول واحد مذکر غائب ہے۔ وہبا عطا کیا، وہابا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ وہبا یہبو سے مصدر ہے وہبن، ہبتن عطا کرنا، بخشنا، عنایت کرنا۔ لی مجھ کو، الکبری بڑھاپے کے باوجود، علی حرف جر ہے اور الکبری مجرور ہے، اسم مصدر ہے۔ اسماعیل اسماعیل علیہ السلام، و اور اسحاق اسحاق علیہ السلام۔ ان بے شک، ربی میرا رب، لسمیع الدعاء البتہ سننے والا ہے دعا کو۔ لا حرف تاکید ہے، معنی ہے ضرور، یقیناً، اور سمیع اللہ جو ہے یہ سمیع، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ سمون سے یہ صفت مشبہ ہے اور مضاف ہے۔ الدعائی یہ مضاف الیہ ہے۔ ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا مجھ کو، اجعل فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، پہلے آ چکا ہے۔ جعل یجعل سے مصدر ہے جعلن بنانا، نون زیر نی جو ہے وہ نون وقایہ ہے اور یا ساکن ضمیر ہے۔ مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، مقیمہ جو ہے یہ مضاف ہے، قاف و میم روٹ ورڈ ہے۔ اقامت مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ الصلاۃ یہ مضاف الیہ ہے۔ ومن ذریتی میری اولاد میں سے، پہلے آ چکا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، و اور تقبل تو قبول کر، قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ تقبل یا تقبل سے مصدر ہے تقبلن قبول کرنا۔ دعائی میری دعا، اصل میں دعائی تھا، یا ساکن بھی تھی نا آخر میں، اور اس میں دعائی جو ہے حمزہ زیر ای والا دعائی یہ مضاف ہے اور یا ساکن حذف ہو گیا ہے اور وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ ربنا اے میرے رب، اغفر لی بخش دے مجھ کو، اغفر فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ غفر یغفر سے مصدر ہے غفران بخشنا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ لی حرف جر ہے اور یا ساکن مجرور اور ضمیر ہے۔ و اور یہ حرف عطف ہے۔ لی والدیہ میرے والدین کو، لی حرف جر ہے، والدی جو ہے یہ مجرور اور مضاف ہے، اصل میں والدینی ہے، یہ اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر گیا ہے، یعنی دونوں ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے والدین کے لیے۔ یا ساکن مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ و اور للمؤمنین مومنوں کو، لی حرف جر ہے، المؤمنین مجرور ہے، ایمان مصدر سے یہ ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے المؤمن۔ یوم جس دن، یقوم قائم ہو، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ قام یقوم سے مصدر ہے قیام کھڑا ہونا، قائم ہونا۔ الحساب حساب۔ و اور لا تحسبن نہ تم سمجھو، ہا سین با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں با نون تاکید ثقیلہ ہے، اس کا
یہ واحد مذکر حاضر ہے. حسبہ یحسبو سے بستر ہے حسبان، جس کے معنی ہے گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا. اللہ اللہ، غافلاً غافل، غفلتن سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے. اما اس سے جو، ان حرف جر ہے، ما مجرور ہے، یہ ان اور ما سے مل کر بنا ہے. یعملو عمل کرتے ہیں، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. عمل یعملو سے مصدر ہے عمل، عمل کرنا. الظالمون ظالم لوگ، ظلمون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے ظالمو. انما بے شک، کلمہ حصر ہے یہ. یؤخرہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو. حمزہ خارا روٹ ورڈ ہے. یؤخرو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اخرا یؤخرو سے مصدر ہے تأخیر، دیر کرنا، پیچھے ڈالنا، مہلت دینا. ہم ضمیر ہے. لیومن ایک دن کے لیے. یومن مجرور ہے. تشخصو پتھرا جائیں گی. شین خاص صاد روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے. شخصا یشخصو سے مصدر ہے شخوصن، جس کے معنی ہے آنکھوں کا پتھرا جانا، پھٹی کی پھٹی رہ جانا. فیہ اس میں، الابصار نگاہیں، بینائیاں، آنکھیں. واحد ہے بصری یعنی بینائی، آنکھ کی یا دل کی. مہطعین تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے. اس کا روٹ ورڈ ہے ہا تا عین. احتاؤن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی دوڑنے والے. واحد ہے مہطعن. مقنعی اوپر سے سر اٹھانے والے. قاف نون عین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے. اصل میں مقنعین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے. اقناع مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. رؤوسہم اپنے سروں کو. را حمزہ سین روٹ ورڈ ہے. رؤوسی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مضاف ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے رأسن. ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے. لا یرتدو نہیں لوٹے گی. را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. ارتدہ یرتدو سے مصدر ہے ارتداد، جس کے معنی ہے لوٹنا، مرتد ہونا. الیہم ان کی طرف. طرفہم ان کی نگاہ. تا را فا اس کا روٹ ورڈ ہے. طرف مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے. و اور افئدتہم ان کے دل. افئدۃ مضاف ہے، واحد ہے. فؤادن اور یہ مضاف الیہ ہے، ہم ضمیر ہے. ہواء خالی ہوں گے یعنی اڑے ہوئے ہوں گے. آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھی ہواء کہا جاتا ہے، یعنی جو دل ڈرپوک ہو اس کو قلبی ہواء کہتے ہیں. ہا واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے. وا اور انذر الناس خبردار کیجئے لوگوں کو. انذری یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. انذر ینذر سے مصدر انذار، جس کے معنی ہے ڈرانا. الناس لوگوں کو. یوم جس دن. یأتیہم آئے گی ان کے پاس. یأتی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اتا یأتی سے مصدر ہے اتیان، آنا یا آئے گا. ہم ضمیر ہے. العذاب عذاب. فیقول تو کہیں گے. فا حرف عطف ہے. یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. الذین وہ لوگ، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے. ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، فعل بازی جمع مذکر غائب ہے. ظلم یظلم سے مصدر ہے ظلم، ظلم کرنا. ربنا اے ہمارے رب. اخرنا مہلت دے دے ہم کو. اخر یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. اخر یؤخر سے مصدر ہے
تأخیر دیر کرنا، مہلت دینا، یعنی تو مہلت دے۔ نا ضمیر ہے، الی اجل قریب، قریب کی مدت تک۔ الی حرف جر ہے، اجل مجرور اور موصوف ہے، اور قریب صفت ہے، قربن سے صفت مشبہ ہے۔ نجب ہم جواب دیں، جیم واو با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جبہ متکلم مجزوم ہے۔ اجاب یجیبو سے مصدر ہے، اجابتن جس کے معنی ہے قبول کرنا۔ دعوتک تیری پکار کو، دعوت مضاف ہے اور کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ و اور نتبعی ہم پیروی کریں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ اتبع یتبع سے مصدر ہے، اتباع پیروی کرنا۔ الرسول رسولوں کی، اس کا واحد ہوتا ہے رسول۔ اولم کیا نہیں، حمزہ استفہامیہ ہے اور وا حرف عطف ہے۔ لم تکونو نہیں تھے تم، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر ہے۔ اقسمتم قسمیں کھاتے تم، قاف سین میم روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے۔ اقسم یقسم سے مصدر ہے، اقسام قسم کھانا۔ من قبل اس سے پہلے، قبل مجرور ہے، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من زوال کوئی زوال، ز واو لام روٹ ورڈ ہے، من حرف جر زائدہ ہے، زوال مجرور ہے، مصدر ہے۔ و اور سکانتم ٹھہرے رہے تم، یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ سکن یسکنو سے مصدر ہے، سکن آباد رہنا، رہائش رکھنا۔ فی بساکنی گھروں میں، بساکنی مجرور ہے، رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں بہت سے گھر ہوں، آبادیوں کو، بستیوں کو کہا جاتا ہے، اس کا واحد ہے مسکن۔ الذین ان لوگوں کے، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے۔ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، و اور تبینہ واضح ہو گیا، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ تبینہ یا تبینوا سے مصدر ہے، تبین واضح ہونا۔ لکم تمہارے لیے، کیف کس طرح، یہ استفہامیہ ہے۔ فعلنا سلوک کیا ہم نے، فعل بازی جمع متکلم ہے۔ فعل یفعل سے مصدر ہے، فعل کرنا۔ بہم ان کے ساتھ، و اور ضربنا بیان کر دے ہم یا بیان کر دی ہم نے، یہ فعل بازی جمع متکلم ہے۔ ضرب یضرب سے مصدر ہے، ضرب جس کے معنی ہے بیان کرنا۔ لکم تمہارے لیے، الامثال مثالیں، اس کا واحد ہے مثل۔ و اور قد تحقیق، یہ کلمہ تحقیق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، معنی ہوتے ہیں یقیناً۔ بقرو انہوں نے چال چلی، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ بقر یمکرو سے مصدر ہے، مکرن مکر کرنا، تدبیر کرنا، چال چلنا۔ مکرہم اپنی چال، مکرہ مضاف ہے، ہم ضمیر ہے۔ و اور عند اللہ اللہ کے پاس ہے، عند مضاف ہے، معنی ہے پاس، نزدیک، اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ مکرہم ان کی چال، ان کی تدبیر، مکرو مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ کانا تھی، یہ فعل بازی واحد مذکر ہے۔ و اور ان اگرچہ، بے شک، واقعی۔ بکرہم ان کی چال، و اور ان کانا اور اگرچہ نہیں چھوڑا، لتزول کہ ٹل جائیں۔ ز واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لی لام تعلیل ناصبہ ہے۔ تزول فعل مضارع واحد مونث غائب ہے۔ زال یزول سے مصدر ہے، زوال زائل ہونا، ہٹ جانا، ٹل جانا۔ منہ اس سے، الجبال پہاڑ۔ فلا تحسبن تو نہ تم سمجھو، فا حرف عطف ہے،
لا تحسبن فعل نہیں، بانون تاکید ثقیلہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے، حاسبہ یحسبو سے مصدر ہے، حسبان خیال کرنا سوچنا، اللہ اللہ، مخلفہ خلاف کرنے والا، خا لام فا روٹ ورڈ ہے، اخلاف مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، وعدی ہی اپنے وعدے کے، وعدی مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ اور ضمیر ہے، رسولہ اپنے رسولوں سے، رسولہ مضاف ہے، واحد ہے رسول اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے، ان اللہ بے شک اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، عزیز زبردست ہے، عزت مصدر سے یہ بامانی فاعل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا، ذو مضاف ہے، صاحب کو مالک کو کہا جاتا ہے، اس کے معنی والا بھی ہوتا ہے، اور انتقام مضاف الیہ ہے، مصدر ہے، یوم جس دن، تبدل بدل دی جائے گی، بعد دال لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب ہے، بدل یبدل سے مصدر ہے، تبدیل بدلنا تبدیل کرنا، الارض زمین، غیر الارض سوائے اس زمین کے یعنی دوسری زمین، غیر مضاف ہے، و اور السماوات آسمان، و اور برزو وہ سامنے آ جائیں گے، وہ بے نقاب ہو جائیں گے، یہ فعل بازی جواب ذکر غائب ہے، بارزہ یبرزو سے مصدر ہے، بروزن باہر نکلنا پیش ہونا، مراد ہے قیامت کے دن پیش ہوں گے، رازا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، للہ اللہ کے لیے، الواحدی جو اکیلا ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، وحدن سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے یعنی اکیلا یگانہ واحد، القہار زبردست ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، قہرن مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، و اور ترا تم دیکھو گے، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، رآ یرا سے مصدر ہے، رؤیتن دیکھنا، المجرمین مجرموں کو، اجرام مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے، المجرم، یوم اذن اس دن، یوم مضاف ہے اور اذن مضاف الیہ ہے، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، قاف را نون روٹ ورڈ ہے، تقرین مصدر سے یہ اسم مفعول جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے، مقرن، فی الاسفاد بیڑیوں میں، صاد فا دال روٹ ورڈ ہے، الاسفادی یہ مجرور ہے، اس کا واحد ہوتا ہے، صفدن، سرابیلہم لباس ان کے، سین را با لام روٹ ورڈ ہے، سرابیلو یہ مضاف ہے، کرتے کو لباس کو قمیص کو کہا جاتا ہے، اس کا واحد ہوتا ہے، سربالن، اور ہم ضمیر ہے مضاف الیہ ہے، من قطران تارکول کے ہوں گے یعنی گندک کے ہوں گے، قاف تا را اس کا روٹ ورڈ ہے، من حرف جر ہے اور قطران جو ہے وہ مجرور ہے، و اور تغشا ڈھانپے ہوئے ہوگی، غین شین واو روٹ ورڈ ہے، تغشا فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے، غشیہ یغشا سے مصدر ہے، غشاوتن ڈھانپنا چھپانا، وجوہہم ان کے چہروں کو، واو جیم ہا روٹ ورڈ ہے، اس کا وجوہ جو ہے یہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، النار آگ، لیجزیہ تاکہ جزا دے، لی لام تعلیل ناصبہ ہے اور یجزیہ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، جزا یجزی سے مصدر ہے، جزاء بدلہ دینا جزا دینا، اللہ اللہ، کل نفس ہر شخص کو، کل مضاف ہے، نفس مضاف الیہ ہے، ما جو یہ اسم موصول ہے، کسبت اس نے کمائی کی، یہ فعل بازی واحد مؤنث غائب ہے، کسبہ یکسبو سے مصدر ہے، کسبن کمانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی سریع
جلد لینے والا ہے. سرعت ان سے یہ بامانی فاعل ہے، صفت مشبہ ہے. الحساب حساب. حاذا یہ، حاذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے. بلاغن پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، آگاہی دینا ہے، پیغام کو کہا جاتا ہے. یہ مصدر ہے. للناسی لوگوں کے لیے، اور لیونذروا تاکہ وہ خبردار کیے جائیں. لی جو ہے وہ لام تعلیل ناصبہ ہے اور ینذروا فعل مضارع مجہول جبہ مذکر غائب ہے. انذر ینذر سے مصدر ہے انذار جس کے معنی ہے ڈرانا. بھی ساتھ اس کے، اور لیعلموا تاکہ وہ جان لیں. لی لام تعلیل ناصبہ ہے، یعلموا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. علم یعلم سے مصدر ہے علم جس کے معنی ہے جاننا. انما بے شک یہ کلمہ حصر ہے. ہوا وہ یہ ضمیر ہے. الہ الہ ہے. واحد اکیلا. اور لیذکر تاکہ نصیحت پکڑیں. لی لام تعلیل ناصبہ ہے، یذکر فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اذکر یذکر سے مصدر ہے اذکر نصیحت حاصل کرنا. اولو الالباب اولو الالباب کے معنی ہے عقل والے، دانش مند. لام با روٹ ورڈ ہے. اولو جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ذو. اور الالباب یہ مضاف الیہ ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے لبن. آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. گزشتہ آیات میں تھا کفر اور شرک کی حالت میں کیے گئے اعمال قیامت کے دن راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کے دن ان کو ملنے والے عذاب پر بات ہوئی تھی، اور ان منکرین حق کے برعکس اہل ایمان کا ذکر تھا کہ وہ جنت میں ہوں گے اور بے شمار وہاں پہ نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد مثالوں سے بتایا گیا تھا کہ بندہ مومن ایک کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت جو ہے اس کی ہر چیز کارآمد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن جو ہے وہ ہر وقت دوسروں کو فائدے دیتا ہے، وہ نفع مند ہوتا ہے۔ اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی باتیں، ہر چیز دوسروں کو نفع دے رہی ہوتی ہے۔ اس کا بال و بتابی دوسروں کے لیے ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ جبکہ کافر کی مثال جھاڑ جھنکاڑ کی طرح ہے، یعنی جو نقصان دہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کی طرح ہوتی ہے، اور اس کافر کے اعمال بھی قیامت کے دن ایسے ہی ضائع کر دیے جائیں گے جس طرح جھاڑ جھنکاڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا، تذکیر بالآلاء اللہ کا ذکر تھا،
اور بتایا گیا تھا کہ اللہ کے بے شمار احسان ہیں ہمارے اوپر، ان گنت نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، اور پھر ہم ناشکری کرتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں۔ آج کی آیات میں مشرکین مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا رہنما مانتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور کہتے ہو، فخر محسوس کرتے ہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں، تو جان لو کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی توحید پر کاربند رہنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج کی آیات کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ سب سے پہلے ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے بعد اب ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر عنایت کی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، احسان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں بسایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس غیر آباد صحرا میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر بسایا تھا تاکہ ان کی اولاد بیت اللہ کو آباد کرے اور اس میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، طواف کرے، حج کرے، عمرہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں یہاں بسایا تو دعائیں بھی کیں کہ اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، جس کے نتیجے میں مکہ آج تک پرامن شہر ہے نا۔ مکہ کے پرامن ہونے ہی کی وجہ سے یہاں پہ معاشی، معاشرتی اور سیاسی جو فائدے ہیں وہ یہاں کے رہنے والوں کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی بے شمار نعمتوں کے باوجود اگر امن و سکون نہ ہو تو انسان جو ہے وہ خوف زدہ اور پریشان رہتا ہے۔ قوم سبا نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو بہت ہی پرامن شاہراہیں تھیں، وہ سب، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ان سے چھین کر مکہ والوں کو یہ نعمت عطا کر دی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے یہاں کے لوگ اس نعمت کی ناشکری کر رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ڈھا رہے تھے، اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کی انہوں نے انتہا کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے بالآخر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تھی۔ پھر کہا جا رہا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھنا۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا رہنما سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے بیت اللہ میں 360 بت رکھ لیے تھے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں صفا و مروہ پر بھی نائلہ نامی
بت رکھ دیے تھے۔ ان بتوں میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی رکھ دی تھیں، جس کے ہاتھ میں فال لگا کے تیر تھے، یعنی تیروں سے بھی فال لیتے تھے نا، وہ تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بساتے وقت یہ دعا کی تھی کہ مجھے اور میری نسل کو شرک سے محفوظ رکھنا، بتوں کی پوجا سے بچا کر رکھنا۔ لیکن اب یہ کر کیا رہے تھے مشرکین مکہ؟ بتوں کی پوجا، اور پھر کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آیت نمبر 36 ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ترجمہ ہے، اے میرے پالنے والے معبود، الہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے یعنی ہدایت سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے وہ تو بلا شبہ مجھ سے ہے۔ کہا جا رہا ہے بتوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، گمراہ کرنے کی نسبت بے جان بتوں کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ یہی بت مشرکین کی گمراہی کا باعث تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے، وہ بتوں کے گرویدہ ہو گئے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال و اسباب، وقت اور صلاحیتیں لگا دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو اپنے باپ سمیت ہر ایک کو شرک کرتے دیکھا۔ وہ شرک سے سخت بیزار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ کو لے کر مکہ پہنچے تو اپنی اولاد کے لیے یہی دعا کی کہ میری اولاد کو شرک کی نجاست سے اور بتوں کی پوجا سے پاک رکھنا، کیونکہ اکثر لوگ انہی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آیت کے آخر میں ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو کوئی میری پیروی کرے وہ تو بلا شبہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے۔ انہوں نے جب دودھ پیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی والدہ کے ساتھ حاجرہ کے ساتھ مکہ میں بسایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شہر کو پرامن بنا، بابرکت بنا۔ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ انہیں بتوں کی گمراہی اور فتنے سے بچا کر رکھنا۔ پھر دعا کی اے اللہ، جو میری نسل میں سے میرے طریقے پر چلے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، اور جو میرے طریقے کے خلاف چلے گا تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے رحم اور شفقت کے جذبات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ نہیں کہا کہ جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا اور تو اسے سزا دینا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اگر وہ میرے طریقے پر نہیں چلے گا تو وہ آپ کا بندہ ہے، اگر آپ اسے معاف فرما دیں گے تو آپ بالادست ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ درگزر کرنے والے اور بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 37 ہے
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، پہلے اپنی کچھ اولاد کو اس بیابان یعنی جہاں کوئی کھیت نہیں اگتا، بے کھیتی کی وادی میں تیرے حربت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں یعنی پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ آیت میں سب سے پہلے ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یعنی ایک بیٹے کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گیارہ وادی میں یعنی بیابان صحرا میں، تیرے محترم گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ نومولود تھے، شیر خوار تھے، ان کو اور بچے کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ لائے اور انہیں ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا، کیونکہ اس وقت وہاں نہ تو کوئی پانی تھا اور نہ ہی کوئی آبادی تھی، کوئی انسان دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے جب اس بیابان صحرا میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا کہ ہمیں اس بیابان وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، پھر کہنے لگیں کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگیں اچھا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا ان کا توکل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر ایک ٹیلے کے پیچھے آئے جہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یعنی ایک بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو اس وادی میں لا بسایا ہے جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، کچھ بھی نہیں اگتا، نہ ہی کوئی انسان ہے۔ توقع ہے کہ یہ شکر گزار بنیں گے۔ دیکھیں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ اور پانی پلاتی رہیں، آخر کب تک؟ سب ختم ہو گیا، اب دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، دونوں پیاسے تھے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اور وہ صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہی تھیں۔ یہ جو آج کل حج اور عمرے میں سعی کی جاتی ہے، یہ اسی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ان کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے، لہٰذا انہوں نے 100 چکر لگائے، اس دوران کوئی انسان انہیں نظر نہ آیا، پانی کا بھی کہیں سے کوئی بندوبست نہ ہوا اور نہ ہی کھانے کا۔ اسی وقت کہا جاتا ہے زمزم کے مقام پر، جہاں پہ آب زمزم آپ نے دیکھا ہوگا نکلتا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل رو رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور ان کے رگڑنے سے چشمہ ابل پڑا، اور دوسری رائے ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اپنا پر مارا اور اس سے چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے فوراً کہا زمزم رک جا، اور اس کے ارد گرد منڈیر بنا لی اور چلو میں پانی لے کر مشکیزے میں بھرنے لگیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی اور چلو چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک ابلتا ہوا نہیں بلکہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ اب حضرت حاجرہ نے آب زمزم کے قریبی رہائش اختیار کر لی اور اسی پانی کی وجہ سے اور لوگ بھی آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے یا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں، ورنہ اس سے پہلے جو خانہ کعبہ ہے وہ زمین پر گرا پڑا تھا اور ایک اونچا سا ٹیلہ بنا ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ برسات کا پانی اس ٹیلے کے دائیں بائیں سے گزرا کرتا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی دیواریں بلند کی تھی ان کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعبیر کیا تھا وہ سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں بہہ گئی تھیں اور صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھیں، اور ان بنیادوں سے پھر ان دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں جو ہیں بلند کی، دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کس مقصد سے یہاں پر انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا۔ مزید وہ دعا کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں تو تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نسل کی ہدایت کی فکر تھی، دعا کر رہے تھے کہ ان کی اولاد کو نماز کا پابند کر۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اور کوشش بھی پوری کرنی چاہیے کہ وہ نماز کے پابند بن جائیں۔ پھر ہے کہ دیکھیں ویسے بھی عبادت میں سب سے اہم نماز ہوتی ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تیرے قربت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں تاکہ وہ تیری عبادت کریں، نماز قائم کریں، اور دنیا کے لوگوں میں سے بعض کے دل اس مسجد یا میری اولاد کی طرف مائل کر دے تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے۔ یہ بھی ان کی دعا ہے نا، اور دیکھیں مسجد بھی آباد ہو جائے نا، یہ دوسری دعا ہے۔ اور اس سے مراد ہے کہ جو لوگ اس طرف مائل ہوں ان کے کھانے پینے کا سامان بھی مہیا فرما تاکہ وہ یہاں آباد ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں رزق کا ذکر ہے، رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ مکہ ایک صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ کوئی پھلدار درخت نہیں اگتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہی کی وجہ سے ہے کہ حج اور عمرے کے وقت دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہاں آتے ہیں، ہر طرف سے ساری جو دنیا کے مختلف ملکوں میں جو بھی سوغات ہوتی ہے، پھل ہوتے ہیں، وہاں کی نعمتیں ہوتی ہیں، سب تجارت کے لیے یہاں لائی جاتی ہیں۔ اس طرح خوب مال بھی آتا ہے، ظاہر ہے سب بکتا ہے تو پیسہ بھی آتا ہے، اور ہر طرف سے پھل اور دیگر نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا خانہ کعبہ کی تعبیر کے بعد مانگی گئی تھی، جبکہ امن والی دعا اس وقت مانگی گئی تھی جب وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ نعمتیں اس لیے عطا کی تھیں تاکہ وہ ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، صحیح استعمال کر کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، شرک کر کے۔ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جنہیں ہم کبھی گن بھی نہیں سکتے. ہم کیا ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ صحیح نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے. آمین. آیت نمبر 38 ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں اللہ سے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، چھپ کر کریں لوگوں سے اور سمجھیں کہ ہاں بس کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک ذات ہے جو نہ صرف ہمارے اعمال کو دیکھ رہی ہوتی ہے بلکہ ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو اور ہماری سوچوں کو بھی جانتی ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب تو ہماری نیتوں کو، ارادوں کو، ہماری سوچوں کو، خیالات کو، دلوں کے حالوں کو خوب جانتا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میری ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ تو راضی ہو جائے. ہمیں بھی ہمیشہ اپنی نیتوں کو بار بار چیک کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، کیا نیت ہے میری، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں یا بندوں کو. کیونکہ اگر ہم اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے بندوں کو راضی کریں گے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. لوگ تو راضی ہو جائیں گے لیکن لوگوں کا کوئی پتہ نہیں، کل بس اللہ ان کے دل بدل دے، وہ آپ کے جانی دشمن بن جائیں. محبتیں تو اللہ ڈالتا ہے نا لوگوں کے دلوں میں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، پہلے اللہ کی رضا کو جاننے کے لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، اور پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں. جن کاموں کو کرنے کا کہا گیا انہیں کریں، جن سے بچنے کا کہا گیا ان سے بچیں، اور اپنے رب کو راضی کر لیں. پھر ہے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کا علم کلی ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز جو ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تو اور وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں یا ہم شرک کرتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، کیا چاہتی ہوں، اللہ کی رضا چاہتی ہوں یا کوئی اور مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو اپنے لیے خالص کر لے اور ہماری ہر کوشش کو قبول کر لے. اور اگر کہیں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری بہترین اصلاح بھی کر دے. آمین. آیت نمبر 39 ہے الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ترجمہ ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. کہا جا رہا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سارا شکر، ساری تعریف اور حمد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی وہ رب جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے،
رازق بھی ہے اور جو دعائیں بھی قبول کرتا ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے جن کی قبولیت جو ہے وہ بالکل ہی ناممکن ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ سارا شکر، ساری تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ کہا جاتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 81 برس تھی، اور اس کے کئی سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ بہت ہی یہ بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال سے بھی اوپر تھے، اور بیوی بھی بانجھ، اور حضرت سارہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ہمیں بھی اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، اور دعائیں بھی جائز ہونی چاہیے، ناجائز دعائیں تو نہیں قبول ہوتی نا۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ دل سے مانگی گئی دعائیں جو ہیں وہ اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 40 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ ہے، اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے خیر خواہی نظر آ رہی ہے، ان کی آخرت کی فکر ہے، انہیں اپنی نسل کی ہدایت اور دینی تعلیم و تربیت کی فکر ہے، ان کے ایمان کی فکر ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، انہیں بتوں کی پوجا سے بچا کر رکھنا۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں بھی نماز قائم کروں، اور میری اولاد کو بھی توفیق بخش دے کہ وہ بھی نماز قائم کریں۔ مجھے بھی ہدایت پر رکھ اور میری اولاد کو بھی ہدایت پر قائم رکھنا۔ وہ جو دعا اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کی اسی طرح سے فکر ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ ان کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے۔ انہیں نماز کا پابند بنانا چاہیے، انہیں فرائض کی ادائیگی کے لیے کہنا چاہیے، پھر انہیں گناہوں سے بچنے کا بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پر ہی چلتے رہیں، اور ان کا بھی خاتمہ بالایمان ہو۔ ہمارا اپنے لیے بھی ہماری اپنے لیے بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں صراط المستقیم پر چلائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کے کام کروا لے، ہماری اصلاح کر دے، ہماری کمی کوتاہیاں، ہمارے جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ جس طرح ہم نے جانے انجانے میں کچھ بھی گناہ کیے، اللہ تعالیٰ اب ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں بھی دوڑ لگا دیں تاکہ وہ سارے ہمارے گناہ دھل جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ آیت نمبر 41 ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ جو 2 آیات تھیں، دعائیں تھیں، یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین اور سب اہل ایمان کے لیے دعا فرما رہے ہیں،
اور یہ دعا ہم بھی روز مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرمائے اور ہماری بھی۔ اور یہ دعا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے والدین اور سب مومنین کو بخش دے۔ لباس میں یہ دعا ہر مومن مانگتا ہے، کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد احسان ہمارے والدین کے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے والدین دنیا میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم ان کی بخشش کی دعا تو کم از کم ہمیں روز کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہمیں فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی نیک عمل کریں گے، نوافل پڑھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، روزے رکھیں گے نفلی، سب کا اجر جو ہے وہ ہمارے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 42 ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ترجمہ ہے نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کر رہے ہیں اور جو زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ان کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر دنیا میں ظالموں کی پکڑ نہیں ہو رہی اور تم بہت مشکل میں ہو، وہ چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تمہارے خلاف تدابیر کر رہے ہیں، اور تو اور تمہیں شہید کر رہے ہیں، تمہارا خون بہا رہے ہیں، تمہارے بچوں کا خون بہا رہے ہیں، تمہاری عورتوں کا خون بہا رہے ہیں، تو یہ بالکل نہ سمجھو کہ اللہ کو ان کے ظلم کا علم نہیں ہے۔ اللہ تو انہیں گناہوں میں خوب پکا کر رہا ہے، تمہیں شہادت کے درجے دے رہا ہے، جنت میں تم زندہ ہو، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہو، وہاں نعمتوں میں تم پل رہے ہو، اور اللہ ان ظالموں سے بھی ضرور بدلہ لے گا۔ اللہ ان کے مظالم سے بالکل غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اگر اللہ کسی ظالم کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑ رہا، ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گناہوں میں دھنس جائے پورے کا پورا، تاکہ قیامت کے دن بڑے عذاب کا مستحق ہو سکے، اس کا مواخذہ کیا جا سکے، شدید عذاب میں اس کو دھکیلا جا سکے۔ اور وہ دن، قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا۔ کہا جا رہا ہے ان ظالموں اور کافروں کے لیے اتنا ہولناک ہوگا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آیت نمبر 43 ہے مُہْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ ترجمہ ہے وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ اب حشر کے میدان میں ان ظالموں کی کیفیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یعنی آنکھیں ان کی پھٹی ہوئی ہوں گی، باہر کو نکلی ہوئی ہوں گی خوف کی وجہ سے، اور اپنے سروں کو انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہوگا اور دوڑ رہے ہوں گے، خوف اور دہشت کی وجہ سے
ان کی نگاہیں جو ہے وہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں گی. جیسے کہ جب کوئی مرتا ہے تو کئی دفعہ اس کی آنکھیں ایک طرف ہی کسی کا جیسے پیچھا کر رہی ہوں، تو کہا جا رہا ہے ان کی نظریں ادھر ادھر حرکت کرنا بھی بھول جائیں گی، اور ان کے دل جو ہیں وہ بیٹھ رہے ہوں گے. جیسے کہ فرض کرے کسی کا نومولود بچہ جو ہے وہ اغوا ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ دل بیٹھ رہا ہوتا ہے، جیسے دل خالی ہو رہا ہوتا ہے، نہ کھانے کو دل، نہ پینے کو، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کوئی خواہش نہیں رہتی، اور بالکل ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، شدید غم میں دل بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، خالی خالی، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. یہاں عذاب کی منظر کشی اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو ظالم ہیں جن کو مہلت دی جا رہی ہے، آج وقت ہے، آج یہ فائدہ اٹھا لیں، شعور ایمان لے آئیں اور اپنے پیغمبروں کی بھی تابعداری کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف ایک اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی ہر بات کو بھی مانیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا ہی میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہو گئیں ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت سارے آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 44 ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. ترجمہ ہے لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دو جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، یعنی تمہیں موت ہی نہیں آئے گی. یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا، کیونکہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر نہ ٹال سکیں گے، نہ ہی کوئی چیز قبول ہوگی. اول تو ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں دینے کو. فرض کرو دنیا بھر کی دولت دے دی جائے تو وہ بھی فدیے میں قبول نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا، نہ والدین اپنے بچوں کے کام آئیں گے، نہ بچے اپنے والدین کے. لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ آج وقت ہے، شعور ایمان لے آؤ، شرک اور کفر اور ظلم چھوڑ دو، آخرت کے دن کی ہولناکی سے ڈرو اور اس دن کی تیاری کرو تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو. اب کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا عذاب دیکھ کر قیامت کے دن یہ جو جہنمی ہیں یہ کیا فرمائش کریں گے. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. وہ کہیں گے، جنہوں نے ظلم کیا وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہمیں مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مدت تک ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. قیامت کے دن کا انکار کرنے والے منکرین حق، مشرکین اور کافر اور یہ ظالم جب قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے جس کے بارے میں یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گی، اگر ایسا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. لیکن اس دن وہ گڑ گڑائیں گے، اس دن کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہمیں مہلت دے دے، ہمیں ایک زندگی پھر دے دے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، اب کی ہم تیری دعوت یعنی جو توحید کی دعوت ہے اس پر لبیک کہیں گے.
اب ہم رسولوں پر ایمان لائیں گے، جو غلطیاں کر چکے اب نہیں دہرائیں گے، اب ایسا نہیں کریں گے کہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، جو جو ایمان ان پر لے آئے ہیں ان کا بھی ہم یہی حال کر رہے ہیں، اب ایسا کچھ نہیں کریں گے، اب ہم ان پیغمبروں کی اطاعت کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے، یعنی خوب خوب قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، یعنی یہ جو ہمیں دنیا میں خوب عیش و عشرت کی زندگی ملی ہوئی ہے، بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں، سرداری ملی ہوئی ہے، بادشاہی ملی ہوئی ہے، اس کو کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت مانگنے والے ان ظالموں سے، مشرکین اور منکرین حق سے فرمائے گا کہ دنیا میں تو تم اپنے مال و اسباب، اولاد، اقتدار اور شان و شوکت پر جو بھی تمہیں اللہ نے عطا کی تھی بڑا فخر و تکبر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ نعمتیں تمہیں تمہاری صلاحیتوں کی وجہ سے، تمہاری عقل کی وجہ سے، یعنی تمہاری عقل مندی کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں، اور ان نعمتوں کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، ان کو کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا۔ یعنی تم خود پر بڑا اپنی صلاحیتوں اور وقت اپنی عقل پر بھی بڑا ناز کیا کرتے تھے، اور تمہارا یہ بھی تو عقیدہ تھا کہ مر کر مٹی میں مٹی بن جائیں گے، یعنی وہ سیدھا ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی، کوئی دوسری زندگی نہیں، ہم کبھی بھی مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا جب زندہ نہیں ہوں گے تو کیا حساب، تو کیا کتاب، اور کیا جنت اور کیا جہنم، لہٰذا جو عیش کرنے ہیں اس دنیا ہی میں کر لو۔ آیت نمبر 45 ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے بہت سی مثالیں بیان کر دی ہیں، یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم انہی لوگوں کے مسکنوں پر، یعنی ان کے گھروں پر آباد ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ یعنی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے گھر ہیں یہ انہی کے کھنڈرات پر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا جن کے نہیں بنے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں تو وہ بھی ان عذاب زدہ اقوام کے علاقوں سے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ علاقے تو جزیرہ نمائے عرب میں ہیں۔ تم قوم عاد، قوم سمود اور قوم مدین کے علاقوں سے گزرتے ہو جب تجارت کرتے ہو یا سفر کرتے ہو، اس طرح قوم لوط کے شہروں کے آثار بھی دور نہیں ہیں، تم انہیں بھی دیکھتے ہو اور اچھی طرح جانتے ہو کہ ان ظالموں کا یہ انجام کیوں ہوا تھا۔ یہ سب جانتے بوجھتے اور دیکھتے ہوئے تم ان کی پیروی کیوں کر رہے ہو، ان کے نقش قدم پر کیوں چل رہے ہو؟ کیا تم بھی ان جیسا انجام چاہتے ہو؟ حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ ان کا کتنا عبرتناک انجام ہوا تھا۔ آیت کے آخر میں ہے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ یعنی ایسا بالکل نہیں تھا کہ تمہیں ہم نے لا علم رکھا، ہم نے واقعات کے ذریعے تمہیں ایک ایک چیز بتائی کہ دیکھو وہ یہ بھی کرتے تھے، فلاں قوم جو ہے وہ اس طرح ناپ تول میں کمی کرتی تھی، فلاں قوم جو ہے اس کا یہ شرک تھا، اور فلاں قوم جو تھی وہ عمل لوط کرتی تھی۔ ایک ایک چیز ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح وہ اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کرتے تھے یا ان کو ناحق قتل کرتے تھے، اہل ایمان کو اور اپنے پیغمبروں کو کیا کیا اذیتیں دیتے تھے، کیسے کیسے ان کے خلاف چالے چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے، تدابیر کرتے تھے،
اور پھر ہم نے ان کی کیسے پکڑ کی، سب جانتے بوجھتے کہ گزشتہ اقوام جو ہیں وہ عذاب کا نشانہ کیوں بنی، مطلب کیا ان کے کرتوت تھے کہ وہ اس انجام کو پہنچی. یہ سب ہم نے کھول کھول کر قرآن میں واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے، تاکہ تم ان کے واقعات سے عبرت پکڑو، تم ان جیسے اعمال نہ کرو، ان کی بدعمالیوں سے بچو، نہیں تو تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہو جائے گا. لیکن تم ان کی ہی پیروی میں لگے رہے، لہٰذا اب تیار ہو جاؤ ان جیسے انجام کے لیے، کیونکہ تم نے ان مثالوں سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو ہیں وہ سب بدعمالیاں اور وہ سارے گناہ اور وہ سب کرتوت نہ کریں جن کو کر کے وہ اس انجام کو پہنچے. آیت نمبر 46 ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ترجمہ ہے، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. سب سے پہلے ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی اپنی سی چالیں چلی. یہاں سب سے پہلے تو قریش مکہ کی چالوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر قیامت تک جو جو دین کی مخالفت کرتے ہیں اور اہل ایمان کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہیں، ان سب سے بھی کہا جا رہا ہے. لہٰذا یہاں قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جس طرح چالے چل رہے ہو، یا تمہارے بعد کے لوگ جس طرح سے چالے چلیں گے، بالکل اسی طرح کی چالیں قوم نوح نے، قوم ہود نے، قوم صالح نے اور قوم لوط نے بھی چلی تھی. پھر دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. اگر اہل ایمان کے خلاف کوئی بھی چالے چلے گا، سازشیں کرے گا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ اقوام نے بھی یہی کچھ کیا تھا. پھر اللہ نے کیسے ان کی پکڑ کی، کس انجام کو پہنچے. آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، تو کیا تم بھی ویسا ہی انجام چاہتے ہو؟ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے ان کی تمام چالیں، اور ان کی چالیں ایسی تو نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے. یہاں ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا علم نہیں ہے. ان تین مخالفین کی، منکرین حق کی سب چالوں کو اور ان کی سب سازشوں کو اللہ جانتا ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ سب اپنی چالوں سے اللہ کا اور اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور مشرکین مکہ کو لے لیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اللہ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کی چالوں اور سازشوں سے اللہ کی مشیت اور مرضی نہیں بدل سکتی. اسی طرح وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان اسلام دشمنوں کی چالیں اور ان کی جو منصوبہ بندیاں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے بنائے گئے پہاڑوں کو اپنی جگہ بدلنے پر مجبور کر دیں. پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے، ان کی چالوں سے وہ نہیں ٹلنے والے، ہلنے والے. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی چالیں جو ہیں وہ پہاڑوں کو متاثر کریں اور وہ اپنی جگہ برقرار نہ رکھ سکیں. اور دوسرے معنی ہے کہ ان کے مکر اور چالیں تو اس قدر بڑی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ ان کی چالوں اور ان کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا.
یعنی ان کی جو چالیں سازشیں اور جو یہ مکر و فریب کرتے تھے وہ تو ایسی تھیں کہ پہاڑ گر جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا یہ اپنی سی کوشش کر لیں، ہوگا تو وہی جو ہمارا رب چاہے گا۔ ان کی مکرو چالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت کو اور اللہ کی مرضی کو نہیں بدل سکتی۔ آیت نمبر 47 ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ ترجمہ ہے اب ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ سب سے پہلے ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سا وعدہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے لیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والوں سے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور فرمائے گا اور انہیں کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا، انہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 21 میں بھی ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ دعا ہے آج بھی مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، بہت زیادہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے، طرح طرح کے مظالم کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، ان کی غیب سے مدد کرے، ان کی فرشتوں سے مدد کرے، اور جو ظالم دشمن ہے اس کو تہس و نہس کر دے، اس کو ہلاک کر دے۔ آمین اللہم آمین۔ آیت کے آخر میں ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں اور مخلص اہل ایمان پر کیے گئے مظالم کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسلام دشمنوں سے بدلہ لینے پر اللہ قادر ہے اور وہ لے کر رہے گا۔ آیت نمبر 48 ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ترجمہ ہے جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ یہاں سب سے پہلے ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا، یعنی کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلے معنی یہ ہے کہ آسمان و زمین اپنی صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گی یا ذاتی طور پر ان کو بدل دیا جائے گا، یعنی یہ زمین نہیں رہے گی اور نہ یہ آسمان رہے گا، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب المحیض میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ نقی لیس فیہا علم لأحد، قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی علامتی نشان یعنی جھنڈا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ ایک یہودی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی پریشانی سے اور اس دن کی مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر کہا جا رہا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے جو واحد اور قہار ہے۔
سورۃ الفجر کی آیت نمبر 22 اور 23 میں بھی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اللہ اس وقت نزول فرمائے گا، فرشتے بھی قطار در قطار آئیں گے اور جہنم بھی سامنے پیش کر دی جائے گی۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کی جو کیفیت ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمارا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں تہجد کے وقت آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہو۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت کو بھی ہم نہیں جانتے۔ حقیقت قیامت کے دن ہی ہم سب پر ظاہر ہوگی۔ بس ابھی ہمارا صرف یہ کام ہے کہ شعوری ایمان لا کر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان جیسا اخلاق اور کردار اپنائیں، ہر سنت پر عمل کریں، ہر گناہ اور ہر کمی کوتاہی سے بچیں، نیکیوں میں سبقت کریں اور ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، آخرت کے اجر کے لیے کریں، آخرت کی نیت سے کریں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، قبر کی فکر کریں، نہ کہ دنیا کے مال و متاع اکٹھا کرنے کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، دین پر استقامت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 49 ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ترجمہ ہے آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب منکرین حق کو دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف چالے چلتے تھے، سازشیں کرتے تھے اور انہیں سخت قسم کے نقصان پہنچاتے تھے، ظلم کرتے تھے، ان کا خون بہاتے تھے، معصوم بچوں کا خون بہاتے تھے، عورتوں کا خون بہاتے تھے، کہا جا رہا ہے انہیں جہنم میں بہت ہی اذیت دینے والا عذاب ملے گا۔ یعنی اس دن وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، جس طرح دو اونٹوں کے پاؤں باہم مضبوطی سے باندھ دیے جاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح انہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اگلی آیات میں مزید ان کا جو ہے برا انجام اور ان کو ملنے والا جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 50 ہے سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ترجمہ ہے ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے جو لباس ہیں، ان کے جو کرتے ہیں وہ گندھک اور تارکول کے ہوں گے۔ تارکول پگھلے تانبے کی طرح کالی چپکنے والی ہوتی ہے، جو کہ سڑک بنانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ بالکل بن رہی ہوتی ہے، ابھی گیلی ہوتی ہے تو وہ اس کو لک بھی کہا جاتا ہے، تارکول کالے رنگ کی ڈال دی جاتی ہے اور اگر کوئی اس پر اپنے جوتے لے کر چل پڑے تو جوتوں کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے اور کسی صورت نہیں اترتی، اور تارکول جو ہے نا فوراً اس میں آگ بھی بھڑک اٹھتی ہے، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے لباس ہوں گے اور ان کو آگ لگی ہوگی تو آگ کی جو لپٹیں ہیں، اس کے جو شعلے ہیں وہ ان کے چہروں کو بھی ڈھانک لیں گے۔ بہت ہی عبرتناک انجام بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس شدید عذاب کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو رہی ہوگی، یعنی بے ہوشی چھا رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین، اللہم آمین۔ آیت نمبر 51 ہے وَلِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، ترجمہ ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منکرین حق تھے
جو نہ صرف یہ کہ حق کا انکار کرتے تھے بلکہ ایمان لانے والوں سے شدید بغض، حسد اور دشمنی رکھتے تھے، ان کے خلاف چالے چلتے تھے، تدابیر کرتے تھے اور انہیں بہت زیادہ جانی مالی نقصان پہنچاتے تھے۔ ہر وقت ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اب مسلمان کو ہم کس طرح ہلاک کریں۔ ان کا خوب خون بہاتے تھے اور بہانے کے بعد ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا تھا، مزید جو ہے وہ تدابیر کرنے لگتے تھے کہ اب اگلی دفعہ ہم انہیں کس طرح سے اور زیادہ ہلاک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب اس لیے دیا جائے گا، قیامت کا دن اس لیے ہوگا، حساب کتاب اس لیے ہوگا تاکہ ان ظالموں اور گناہ گاروں کا حساب لیا جا سکے۔ یعنی دنیا میں ان کے کیے گئے کرتوت جو تھے ان کے دنیا میں، جو ان کے مظالم تھے، ان کا انہیں بدلہ دیا جا سکے۔ لہٰذا ان سے اس دن ان کی ہر زیادتی اور ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ لوگوں کا حساب لینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، اور اللہ حساب لے کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے پاس ہر ان کے ظلم اور زیادتی کا ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ بدلہ لینے پر بھی پورا قادر ہے۔ آیت نمبر 52 ہے، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ترجمہ ہے، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیوں نازل کیا گیا اور اب ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ کہا جا رہا ہے ھذا بلاغ للناس، مقصد یہ ہے کہ یہ پہنچا دینا ہے لوگوں تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن ایک ایسا پیغام ہے جس کو تمام لوگوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کے احکامات کو کھول کر سب تک پہنچا دیے، صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو ایک ایک چیز واضح کر دی، اس کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ احکامات پہنچا کر اپنے زمانے کے لوگوں تک اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر دی۔ اب بحیثیت امت وسطیٰ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں، تمام انسانوں تک پہنچا دیں، صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ ہر انسان تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے پہنچا دیں ہر انسان تک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ پھر ہے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں۔ اب مقصد بتایا جا رہا ہے، جب ہم لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں گے تو وہ باخبر ہو جائیں گے، یعنی خبردار ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن کے نزول کی یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے سجا دی، ہر نعمت اللہ نے تمہیں دی، تمہیں اشرف المخلوق بنایا، تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہر چیز جب با مقصد ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ تم با مقصد بنائے گئے ہو، لہٰذا تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے، تمہیں بتایا گیا ہے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا گیا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، اور
آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو ہدایت کے راستے پر چلو، گمراہی کے راستے پر نہ چلو، یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ جو بتایا گیا ہے وہ کرو گے اور جو منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہاری آخرت سنور جائے گی، تم فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ابھی بتایا گیا نا کہ جہنم کتنی ہولناک ہوگی، کیا کیا اس میں عذاب دیے جا رہے ہوں گے، جو کہ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کے انجام سے باخبر ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات کے ذریعے بتایا کہ دیکھو فلاں قوم یہ اعمال کرتی تھی، یہ بدعمالیاں کرتی تھی، تم ان کی پیروی نہ کرنا ورنہ تمہارا بھی ان جیسا انجام ہو جائے گا، اس دن سخت پکڑ ہوگی تمہاری۔ لہٰذا ان کے عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے وہ سب نہ کرو جو وہ کرتے تھے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اسے ترجمے سے، تفسیر سے، فہم سے سمجھیں، ہر حکم کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور جو واقعات بتائے گئے ہیں عبرتناک اقوام کے، جن کے عبرتناک انجام ہوئے، اس سے نصیحت پکڑیں، ان واقعات سے، ان جیسے اعمال سے، یعنی ان جیسی بدعمالیاں کہہ لیں، ان جیسے گناہوں سے بچیں تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکیں۔ ورنہ آخرت کی بڑی پکڑ سے پہلے، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی اکیلا معبود ہے، اور اس لیے کہ نصیحت پکڑیں، یعنی عقل والے لوگ۔ کہا جا رہا ہے یہ قرآن جو ہے ان کے لیے باعث نصیحت بنتا ہے۔ یہ قرآن منکرین حق اور مشرکین کو توحید کی دعوت دیتا ہے، لیکن کون نصیحت پکڑتا ہے، کون عبرت پکڑتا ہے؟ عقل مند لوگ، ہے نا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی عقل والے لوگ ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس آیت میں قرآن کے 3 فائدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو ان کے برے اعمال کے انجام سے بروقت خبردار کرنا اور ڈرانا۔ نمبر 2، لوگوں کو بتانا کہ ان کے اعمال پر گرفت صرف ایک ہستی کی طرف سے ہوگی، یعنی قیامت کے دن صرف اللہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہوگا۔ لہٰذا آج ہمیں جو بھی ہم نے معبود بنا رکھے ہیں، اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنے کسی بڑے بزرگ کی مانتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی مانتے ہیں، تو ہم نے ان کو رب بنا لیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اپنے من گھڑت معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، صرف اس کی بندگی کرو، صرف اس پر توکل کرو، صرف اس کی عبادت کرو، صرف اس سے مانگو، اور نفع و نقصان کا بھی صرف وہی مالک ہے۔ نمبر 3، قرآن کی آیات اور واقعات سے صرف عقل مند ہی عبرت اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن سے ہدایت پا جائیں، ہم گناہوں سے، بدعات سے، شرک سے بچ جائیں، اور ہم دین پر استقامت حاصل کریں، خاتمہ بالایمان ہو ہمارا، اور ہم توحید پر قائم رہیں۔ آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ ابراہیم مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔
سوال نمبر 2، پدرجہ ذیل میں سے اسم الگ کیجئے۔ نمبر 1 کتابن، نمبر 2 کتبہ، نمبر 3 الدار، نمبر 4 حسانن، نمبر 5 مساجدو، نمبر 6 ذہبت۔ اس دفعہ ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 7 ہے۔ ٹاپک ہے اسم کی اقسام۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3، بہت کو کثرت سے یاد کرنے کے فائدے بتائیے۔ اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارا میرا چیرا بیرا برا کا ٹاپک ہے نماز جنازہ۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ آیات ہیں 35، 40 اور 41۔ سوال نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں کی تھیں؟ ان کی دعاؤں سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 37۔ سوال نمبر 6، قیامت کے دن اہل جہنم کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی کس عذاب میں ہوں گے؟ آیات ہیں 42، 43، 49 اور 50۔ سوال نمبر 7، عذاب کو دیکھ کر ظالم کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 44۔ سوال نمبر 8، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اس کی وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 9، قرآن کے نزول کے 3 فائدے بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔